सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारा जो पाकिस्तानी सिस्टम है या मुसलमानों का भी आप कह सकते हैं, गद्दार बहुत हमारे। और आप मुसलमानों की तारीख पढ़ के देख लें, कसरत के साथ आपको गद्दार मिले। आज भी पाकिस्तानी जिस हाल में वहाँ पे जिस तरह वो सियासत करते हैं, मेरा ख्याल है आपसे भी छुपी हुई नहीं। कल 27वीं तरमीम जो मंजूर करवाई गई, उसमें भी गद्दार पाए गए। पीटीआई के लोग जो थे दो, वो भी चोर दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और उन्होंने भी बाकायदा तौर पर वोट डाला। फिर एक जेयूआई जो फजल रहमान है, उसके बंदे की भी दौड़े लगी हुई थी, पसीने उसको आ रहे थे, उसको समझ नहीं आ रही थी किधर जाना। और इन गद्दारों ने वो काम किया जो इनके स्पुर्द किया गया था। मंडी लगी, खरीदो फरोख्त हुई और हर एक की ज़ाहिर है कीमत है वहाँ पे, और उसने कीमत वसूल की। अगर ना करते तो फिर भी ये करवा लेनी थी। एक सेनेट का नून लीग का मर भी गया और लोग उस पर भी लान तान डाल रहे हैं, और बताया जा रहा है कि यहाँ पे अगर उसकी अनाउंसमेंट हो जाती तो फिर ये जो इजलास था ये मुलतवी करना पड़ना था। मगर उनको पता कोई हमारे ऊपर नहीं पूछने वाला, हम जो मर्जी करें। और कौन सा आइन, कौन सा कानून, कहाँ कि ये इंसाफ की बात है। अदल इंसाफ का तो हमारा तल्लक वैसे ही नहीं किसी चीज़ के साथ। रेंटल पावर ने बड़ी तकरीर की, और आपको पता है कि जितने लोग ये असम्बली में बैठे हुए थे, इनके ऊपर सबके ऊपर पहले पर्चे थे, कोई ना कोई FIR थी, लेकिन सब वहाँ पे हनीफ अब्बासी जैसे ही बैठे हुए थे। जो बात बताने वाली आज के प्रोग्राम में है कि इस आइनी तरमीम के बाद पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर आज आपकी तवज्जो दिलानी। एक तो इमरान खान का फिलहाल खाता जो है वो बंद कर दिया गया, और दूसरा ये है कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। आपको याद होगा मुशर्रफ को जब अदालत में बुलाया गया था तो पसीने निकल रहे थे और उसको समझ नहीं आ रही थी। इसी तरह ये चीज़ ज़हन में रखें कि इसकी क्या ज़रूरत थी, क्या करना चाहते थे या क्या किया हुआ है कि इनको जनाब इनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता। ये बड़ा एक अहम सवाल है। आप सबके इल्म में है कि बेशुमार लोग जो है कत्ल किए गए। वो सारा मुद्दा जो है इधर ही साहब बहादुर की तरफ इशारा कर रहा था। जो हो गए हैं वो तो चले गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और लोगों को भी कत्ल करवाया जाएगा, और लोगों के ऊपर भी जुल्म किए जाएंगे, और लोगों के ऊपर भी इसी तरह ऐसे ऐसे जुल्म किए जाएंगे जो आप पिछले भूल जाएंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि इमरान खान के साथ भी कोई ऐसा सलूक किया जाए। और ये भी ज़हन में रखें कि किसी अदालत में केस नहीं चलेगा। बहुत से लोग आके कहते हैं ऊपर वाली अदालत, अल्लाह की अदालत में चलेगा। वो भी जब चलेगा देखी जाएगी, पहले खुद तो भुगतो, पहले खुद तो यहाँ जो जुल्म आपके ऊपर होने वाले हैं वो आप बर्दाश्त करने के लिए ज़रा अपने आप को तैयार रखो। ऐसा ख़तरनाक पाकिस्तान के साथ खेल खेला जा रहा है, और वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि कोई इनकलाब। ये गारंटी मैं आपको देता हूँ, ये कौम इस काबिल नहीं है। पाकिस्तानी जो है इनमें वो चीज़ नहीं है जो दूसरे ममालिक में है कि इनकलाब आ जाए, क्योंकि ऐसा ख़तरनाक खेल खेला गया पाकिस्तान के साथ। कल एक किसी ने मुझे वीडियो भेजी, वो बता रहे थे जी फलां फलां लोग मुसलमान नहीं थे। वो मुसलमान नहीं थे लेकिन अखलाकी तौर पे तो वो लोग अच्छे थे। बड़े बड़े लीडर जब पाकिस्तान बने उनकी तरफ इशारा था। मकसद ये है कि जब भी आपने पाकिस्तान में जो हालात देखे, उसमें जिन लोगों का अहम किरदार रहा, किसी को भी लोग इज्जत से याद नहीं करते। बहुत चंद लोग होंगे, उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। जो लोग डराते हैं कि उसकी कब्र के ऊपर कोई थूकने जाता है, फलां करता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो थूक आया, वो मर गया, ख़त्म हो गया। आगे की दुनिया ना वापस वहाँ से आया, ना किसी को पता कि आगे हो क्या रहा है। तो ये आज की जो दुनिया, हमने उसकी बात करनी है। आप देख लें, ये मज़हबी जमातें, ये तबलीगी जमात, फ़र्ज़ करें ये कहीं पे भी जाते हैं, ये मौजूदा दौर की बात नहीं करते, या पिछले दौर की बात करेंगे, या मरने के बाद वाले दौर की बात करेंगे।
جو موجودہ حالاتوں کی اس پہ بات نہیں کریں گے، یہی ڈراتے رہیں گے 2000 سال پہلے یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، مرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ لیکن جو لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں زندگی میں، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے وہ کسی کو پتا نہیں۔ پاکستان ہے غربت، افلاس، سڑکیں ٹوٹی، بھوک، ہر طرف مانگنے والے، ننگ، مگر کسی کو اس چیز کی پرواہ نہیں۔ اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی اس عوام کو اتنی تکلیف دی جائے کہ یہ بس مصیبت میں پڑی ہے۔ کوئی گیس کا بل جمع کرانے چلا گیا، کوئی کسی مصیبت میں پڑا ہوا، کبھی بجلی چلے گی، کبھی گیس چلے گی، کبھی آٹا نہیں، کبھی چینی نہیں، عوام کو اسی چکر میں رکھا ہوا۔ خود یہ سینٹ میں بیٹھ کے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اور وہاں پہ آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھیں، عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی، عوام کی بات نہیں، یہ جو کچھ بھی ہوا، اس کو تحفظ ملے، اس کو تحفظ ملے، یہ ساری عمر اپنے عہدے پہ بیٹھا رہے، اور وہ لوگ عہدے کی باتیں کر رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم شہید ہونے کے لیے فوج میں بھرتی ہوئے تھے، اب انہیں عہدے پیارے ہو گئے، ان کو اب کرسیاں پیاری ہوگی۔ تو یہ پاکستان جو ہے یہ چلنے والا نہیں، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں یہ سسٹم چینج نہیں ہو سکتا، نہ ہی یہ قوم کر سکتی ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ آئیں، کوئی دوسرا ملک ہو جو کنٹرول کرے، جو سسٹم کو چینج کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن یہ پاکستان ہی نہیں کر سکتا۔ نہ پاکستان سے غربت ختم ہو سکتی ہے، اگر 70 سال سے نہیں ہوئی تو اگلے 100 سال بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر پاکستان میں میڈیکل سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا، کوئی چیز ٹھیک ہے ہی نہیں، کوئی بھی آپ لگا لیں، لیکن وہاں پہ جس طرح امیروں کا قبضہ ہے اسی طرح چلتا رہے گا۔ کبھی کہیں پہ کوئی گدی نشین بن جاتا ہے، کبھی کہیں پہ کوئی پیر بن جاتا ہے، کبھی کہیں پہ کوئی بن جاتا ہے، اور اسی طرح غریبوں کو لوٹ لوٹ کر غریب ان کے لیے رات دن کام کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، ان کی جو بھی ضروریات ہے وہ پوری کرتے، اور یہ قیمتی سوٹ پہن کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہاں پہ غریبوں کو کوئی فیصلے نہیں کرتے۔ اس لیے فکر کی ضرورت نہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے۔ صدر پاکستان کو یہ صورت ملنی چاہیے، چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ صورت ملنی چاہیے، اسپیکر کو یہ ملنی چاہیے، ان کی بیگمات کو یہ صورت ملنی چاہیے۔ یہ چیزیں ان کے اوپر ہوتی، ان کی کوئی انسلٹ کرے اس کو اٹھا لو، مریم کے خلاف کسی نے ویڈیو بنا دی، اس نے کچھ پوچھ لیا، اس کو اٹھا کے لے جاؤ، تشدد کرو، وہ آگے باہر بتائے گا میرے اوپر یہ ہوا ہے، دوبارہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ مولوی ان کی حالت آپ نے دیکھ لی، وہ کس طرح بک رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان جو ہے یہ چلنے والا نہیں۔ آپ دعائیں کر لیں، بد دعائیں کر لیں، کیونکہ آپ کی کرتوتیں نہیں بدل سکتی۔ سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا، اور ہم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ بدلے اپنے آپ کو، ہمارے اوپر یہ قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ وہاں پہ آپ دیکھ لیں، یہ تو حاضر ڈیوٹی لوگوں کی باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں، ریٹائر ڈی ایس پی وہ ایک بندے کو مار رہا ہے، وہ اس پہ تشدد کر رہا ہے، نوکری بھی نہیں ہے، مگر اس کو پتا پیچھے جو دوسرا رام خور میں چھوڑ کے آیا وہ میری مدد کے لیے آ جائے گا۔ اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے، جو حاضر ڈیوٹی ہوتا ہے اس کے تعلقات ہوتے ہیں جو ریٹائر ہوتا ہے۔ کسی کو پکڑوا دیا جیل میں، کسی کو چھڑا لیا، کسی کے شام کو باقاعدہ چارپائی لگا کے بیچاری لگتی ہے یہ سول لوگوں کی، اپنے مسائل، پھر ان سے پیسے مٹورنے ادھر سے ادھر سے، پھر وہ اکیلا نہیں ہوتا، پوری فیملی اسی کام میں لگی ہوتی ہے، ان کی خواتین بھی لگی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک ہمارے علاقے میں بھی ڈی ایس پی تھا، وہ اکیلا پتہ نہیں اتنے نہیں کماتا ہوگا، مگر 2-3 اس کے بھائی تھے، ان کا بھی سوئچ لگا ہوا تھا، وہ بھی پیسے بنا رہے تھے، اور ان کا یہی کام تھا اور کوئی کام نہیں تھا۔ پولیس میں وہ لگا ہوا ہے، وہ ریٹائر ہو گیا، پھر بھی وہ کیونکہ ان کے تعلقات بن جاتے ہیں آگے۔ تو یہ ملک جو ہے یہ تعلقات پہ چلتا ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں وہاں پہ ایک ایف آئی آر بھی کٹوانی ہو تو نہیں کٹائی جائے گی۔ ہمارے دعوے بڑے سے بڑے، غریب پہ ہم ظلم اتنا کریں گے تاکہ وہ غریب جو ہے وہ دب کے رہے، وہ ہمارے لیے کماتا رہے، ہمیں دیتا رہے، ہمارے بچوں کو پالے، ہماری بیگمات کو پالے، ہمیں زندہ رکھے۔ ہمیں ایک وی آئی پی زندگی چاہیے، پروٹوکول چاہیے۔ کل میں دیکھ رہا تھا ایک خاتون تھی، کمشنر تھی شاید، میرے پاس اس کی تصویر بھی ہے، وہ کوئی 50 اس کے ارد گرد گارڈ تھے،
عوام جرائم ہو رہے، جو مرضی ہو رہے، پولیس اس کے ساتھ آئی کیا کرنے، پتہ نہیں کس لیے آئی. خوبصورت تھی، ظاہر ہے خوبصورت عورتوں کے جرنیل ہمارے شوقین ہیں. پورا پنجاب 4-5 بیوہ عورتوں کے حوالے کر دیا اللہ. اب ان میں وہ بات بھی نہیں، مگر عادت بڑی ہوتی ہے اور عادت سے انسان مجبور ہوتا ہے. تو یہ پاکستان ہے، یہاں پہ آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں. لیکن یہ آخر پہ میں بتا دوں کہ کوئی اچھے دن پاکستان پہ نظر نہیں آ رہے، کوئی ایسی چیز آپ کو اچھی نہیں ملے گی. کیوں لوگ وہ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، ان کو روک رہے ہیں؟ کیوں ایئرپورٹوں پہ روکتے؟ لوگ جانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے. کون رہتا ہے ایسے ملک میں؟ یہاں پہ نہ زندگی کی کوئی گارنٹی، نہ آپ کی عزت، پیسہ، کسی چیز کی وہاں پہ گارنٹی نہیں. کل میں دیکھ رہا تھا، ماں کے سامنے جوان بیٹے کو پولیس والے مار رہے ہیں، چویڑے مار رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں. موٹر سائیکل پہ وہ کہیں پہ جا رہے تھے. تو کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ یار یہ قوم، اس پر خدا کیوں نہیں رحم کرتا؟ کیونکہ قوم کا بھی بیڑا گرک ہوا ہے. فارغ جناب، اتنی بڑی بات نہیں، اتنا بڑا طوفان لانے کی ضرورت نہیں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ قوم کبھی بھی آزادی کی زندگی نہیں جی سکے گی. اگر یہ 70 سال سے نہیں جی سکے، کوئی اور ہی آئے گا. اور کون سا ملک آئے گا، کہاں سے آئے گا، یہ بھی آپ کو پتا ہے، ابھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آج کل جج بڑے خط لکھ رہے ہیں، یا ان خطوں کے کوئی نتائج نکلیں گے؟ لیکن پہلے بھی خط تو ویسے لکھتے رہتے ہیں. خان صاحب، یہ 27ویں ترمیم پہ ججوں کو اب ہوش آئی ہے، کوئی فائدہ ہوگا؟ ابھی کس کو ہوش آئی ہے؟ کسی کو بھی ہوش نہیں آئی. قوم تو خاموش ہے. نہیں تو قوم کو تو 70 سال سے نہیں خان صاحب ہوش آئی. پڑھنا آنی ہے. جو کچھ اب ہو گیا ہے اس ترمیم کے ساتھ، اور اس کے اوپر پاکستان کے سیاستدانوں کا سوائے اس کے کہ بھائی انسان سر پیٹ لے اور کوئی اس کا دوسرا متبادل حل نظر نہیں آتا. اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے ہیں. پاکستانی سیاستدانوں کا ہمیشہ سے رویہ رہا ہے. بعد میں پھر ملٹری جرنیلوں کو یہ برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی پاکستان پہ جمہوریت پلٹنے نہیں دی گئی. تو نہ پلٹنے دینے میں خود ان کا بہت بڑا رول ہے. جو ترمیم کی گئی ہے اس وقت 27ویں ترمیم، اس میں آپ دیکھ لیں کہ بھئی ایک تو ساری دنیا کے اندر جو طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے جو پارلیمنٹ کے اندر پیش کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر سینٹ کے اندر اس کو منظوری کے لیے پیش کیا جاتا ہے. یہاں الٹا حساب ہے، یہاں پہلے سینٹ میں گئی ہے. اور ایک اور الٹا حساب یہ ہے کہ ساری دنیا میں پہلے پیش کی جاتی ہے اور پھر پارلیمانی کمیٹی میں جاتی ہے. وہ پارلیمانی کمیٹی کے بعد وہ ہے سینٹ میں یا اس میں قومی اسمبلی میں آتی ہے. یہاں الٹا حساب یہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے پارلیمانی کمیٹی اس کو سینٹ میں پیش کیا گیا، سینٹ مطلب پہلے پارلیمانی کمیٹی میں پیش کیا گیا بجائے سینٹ میں جانے کے، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ سینٹ میں آئی ہے. ورنہ عام طور پہ جو ہاؤس ہوتا ہے اس کے اندر تحریک پیش کی جاتی ہے اور پھر ہاؤس فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ تبدیلی ہونی چاہیے یا پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس کے اوپر بحث کرے. ہمارا کیونکہ ایک غلط کام کیا جا رہا تھا اور اس میں خطرات موجود تھے، اس لیے انہوں نے لوگوں کو جگڑنے کے لیے شروع اسٹیپس اٹھایا اور پہلے پارلیمانی کمیٹی میں لا کے پھر سینٹ پہ لے آئے، اور آج جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے. تو جو اب یہ سیاستدانوں کا اپنا طرز عمل ہے یا خود انہوں نے اس کے جو دور سے نتائج نکلیں گے اس کے ذمہ دار جو ہے جو خود سیاستدان ہے. اور ساتھ ساتھ یہ رونا بھی روتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے کو ڈکٹیٹرشپ ملک کے اندر جمہوریت کو پڑپنے نہیں دیا گیا، اور خود ایسی حرکتیں کر کے ان کے لیے رستے جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں. جی خان صاحب، آپ نے ایک بات کہی کہ دور تک نظر نہیں جاتی ان سیاستدانوں کی. یہ تو اپنے بارے میں سوچتے، انہیں کیا دلچسپی کہ آج سے 30 سال بعد اس کے یا 20 سال بعد کیا نتائج نکلے. وہ کہتے ہیں ہماری زندگی جو ہے وہ اچھی گزرنی چاہیے، پروٹوکول کے آگے پیچھے ہمارے لوگ ہونے چاہیے.
ان کو قوم کے ساتھ ویسے کوئی ہے دلچسپی کہ 10 سال بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں جو تبدیلیاں انہوں نے آئین کے اندر کی ہیں اس سے تو صاف پتہ لگتا ہے کہ بھئی انہوں نے کوئی قوم سے ہمدردی نہیں ہے، ہر ایک نے اپنا وقت دیکھا ہے کہ اب مجھے اس وقت کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. بالکل. اور پیپلز پارٹی نے بھی ڈیل کی ہے زرداری صاحب کو محفوظ کرنے کے لیے کہ بھئی ان کے اوپر کسی قسم کے ملزمات زندگی میں کبھی بھی نہ کھل سکے. تو انہوں نے بھی ان کی باتیں جو ہیں وہ مان لی ہیں، اور نون لیگ نے ان کی بات مان لی کہ ہاں استثناء دے دیا گیا صدر کو ہمیشہ کے لیے. تو یہ تو سب اپنی ایک پیٹ بھرنے کے لیے اپنے آپ کے لیے سیاست کرتے ہیں. ملک و قوم کی خدمت کے لیے یہاں کوئی سیاست نہیں کرتا جو نظر آ رہا ہے. ہاں سر دوڑیں لگی ہوئی تھی، وہ ایک فضل الرحمان کا بھی گھوڑا بھاگا پھر رہا تھا، کوئی ان کے بھی چور دروازے سے اندر جا رہے تھے. تو یہ منڈی لگی ہوئی تھی وہاں پہ. یہ تو آپ نے پہلے بھی بتا دیا تھا ہم نے کہ یہ ترمیم جو ہے منظور کروا لیں گے، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. لیکن وہاں پہ بڑکے لگانی آ کے پارلیمنٹ میں اب عمران خان کبھی بھی باہر نہیں آئے گا، جیل میں رہے گا. اور وہ راجہ کیا نام اس کا، وہ رینٹل پاور راجہ جو اپنا نام راجہ پرویز، وہ بھی بڑی سرارہ تھا. تو یہ جو کچھ بھی بتا رہے تھے اپنی طرف سے تو یہ کہہ رہے کہ بڑا ہم نے جمہوریت کے لیے ایسا سودا کیا ہے کہ مضبوط ہوگی جمہوریت. لیکن یہ تو صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس قسم کی بیان بازی کی جاتی ہے کہ یہ ہم نے حکومت جمہوریت کرنے کے لیے. اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا مفاد دیکھا ہے اور اپنے مفاد کے لیے انہوں نے یہ تبدیلیاں جو کی ہیں. اچھا تھوڑا سا انڈیا پہ نظر ڈالتے، کل انڈیا بھی سکون میں نہیں رہا. دلی میں آپ کو اطلاع ملی ہوگی کوئی دھماکے ہوئے ہیں، ابھی تک تو کوئی وہاں سے بیان جاری نہیں ہو. کیا دیکھتے آپ؟ دیکھیں یہ دھماکے جو ہے یہ اب اس کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی ایسا بیان انہوں نے نہیں دیا. جس طرح ہم فوری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ خوارج نے کیا اور ہندوستان کے طرف سے یہ کروایا گیا، ان کی طرف سے بیان نہیں ہے، بلکہ جو انٹیلیجنس ہے اس کی رپورٹ حیرانگی کا ہے کہ بھئی کوئی ایسے نشانات نہیں مل رہے جس سے کلو ملے کہ بھئی یہ کروانے والا کون تھا، یہ کرنے والا کون تھا، کس چیز پہ کیا گیا. نہ وہ کہتے ہیں زمین پھٹی ہے، نہ کوئی ایسے آثار وہاں ملتے ہیں، نہ کوئی ایسے ٹکڑے مل رہے ہیں اس قسم کے کہ جس سے پتہ لگے کہ ہاں بھئی یہ بم پھٹا تھا یا کیا تھا. تو یہ بہرحال ابھی تک اندر انویسٹیگیشن ہے. تو آج صبح اسلام آباد کچہری کے اندر بھی بم پھٹا ہے جس میں کہتے ہیں 12 آدمی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. وہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ خودکش حملہ تھا جو اسلام آباد کچہری میں ہوا ہے. تو 21 آدمی زخمی ہوئے ہیں، 12 آدمی ہلاک ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے دو خطے کے دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے میں یہ بم پھڑنا یا خودکش دھماکے ہونا اب یہ ایک روز کی کارروائی ہے. تو اس میں جب تک یہاں پر یہ طالبان والا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ ہمیں فیس کرنا پڑے گا. ہاں سر طالبان والا مسئلہ جس طرح یہاں پہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ گورنمنٹ نے پنگا لے لیا ہے تو وہ بھی اس طرح کے کام کر سکتے ہیں. کچھ ویڈیو اس وقت سامنے آ رہی ہیں، وہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. دیکھیے وہاں اس قسم کا حالات نہیں ہے جس قسم کے حالات پاکستان میں ہے. مذہبی طاقتوں کو جو نہیں میں پاکستان کی بات ہی کر رہا ہوں، سوری پاکستان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. جی پاکستان کے اندر تو آپ دیکھ لیں کہ جب تک یہ انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے اس کے اندر کچھ نرمی بھی دکھانی شروع کر دی ہے. جو کچھ انہوں نے پہلے پکڑی تھی مساجد ہو یا مدرسے اس کو انہوں نے مجلس اوقاف کے حوالے کیا تھا. اب یہاں موقف کمزور دکھا کے تو اب انہوں نے ایک تنظیم جو ہے ان کی سنیوں کی اس کے حوالے وہ مساجد وغیرہ وہ کر دی ہیں. تو جو انہوں نے 10 نکات رکھے ہیں جو ہر مربی مولوی کو دیے گئے ہیں، اگر ان کو پر سختی سے عمل کیا گیا تو پھر تو شاید حالات آہستہ آہستہ کچھ بدل جائے. ایک دم تو نہیں بدلیں گے لیکن بعد اس میں ایک وقت لگتا ہے. جس طرح جو مذہبی کلچر آنے کے اندر ایک وقت لگا، اسی طرح اس مذہبی کلچر سے جان چھوڑانے کے لیے بھی آپ کو کچھ وقت لگے گا. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے حکومت کے اوپر، ریاست کے اوپر کہ وہ کتنی سختی سے کاربند رہتی ہے اپنی بات کے اوپر اور اس نمائندوں کے اوپر یا اس تحریر کے اوپر جس پر ہر مولوی جس کو تنخواہ دی جائے گی سائن کیے جا رہے ہیں. اگر تو اس پہ سختی سے عمل کیا گیا تو پھر حالات بدل جائیں گے، نہیں تو پھر یہ کہ بہرحال جو مذہبی طاقتیں ہیں
وہ چور راستہ ضرور ڈھونڈیں گی. ہاں سر, کسی کے بھی بچے کا مطمئن نہیں ہوگا. چور راستہ ڈھونڈیں گے. کنٹرول کر رہا ہے ریاست میں. اور بھی آپ دیکھتے ہیں جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ دھماکہ ہوا ہے, مزید دھماکے ہونے کا بھی خطرہ ہے. دیکھیں یہ خطرہ تو ہر وقت موجود ہے پاکستان کے اندر. کل بھی بنو وغیرہ میں دھماکہ ہوا تھا. تو یہ اس قسم کے دھماکے جو ہے یہ ایک دم تو بند نہیں ہوں گے. اس کے لیے جو فضا بن گئی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے میں ایک وقت لگے گا. اور جب تک یہ صلح سائی ان کی آپس میں کوئی معاہدے پر نہیں پہنچتے, مذہبی جو طالبان کے گروپس ہیں, کیونکہ وہ بھی آگے کئی گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہر ایک کی تو ایک گروپ دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے اور ایک دوسرے کی نہیں بھی سنتا. تو جس وجہ سے یہ کہیں نہ کہیں دھماکہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. ان کو قابو کرنا جو ہے یہ بس کی بات نہیں ہے, کم از کم ہماری آج کی ریاست کی. سوائے اس کے کوئی بڑی طاقتیں بیچ میں انوالو ہو کے ان کو کسی لالچ میں لا کے یا کسی معاہدے کے تحت ان کو کہیں کاربان کر دیں, ورنہ ہماری ریاست جو ہے یہ تو اپنے روزمرہ کے معاملات حل کرنے کے قابل نہیں ہے. تو یہ انہوں نے اتنا بڑا معاملہ جو دہشت گردی کا اٹھ گیا ہوا ہے, اسی لیے بڑھتا چلا گیا کہ ان کے کہیں بھی یہ کنٹرول نہیں کر سکے. ہاں سر, شروع میں بات کی تھی یہ جاج خط لکھ رہے ہیں, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا نکلا, جج اپنی بڑھاس نکال رہے ہیں, کم از کم باور کروا رہے ہیں, تاریخ میں اپنا نام تو لکھ رہے ہیں 2-4 جج کہ بھائی جو کچھ یہاں پر کیا جا رہا ہے ان ججوں کے ساتھ یا کورٹس کے ساتھ یا آئین کے ساتھ اور جو روزمرہ کی ان کی معاملات ہیں قانون کا عمل کے, اس کے لیے بہرحال جو جسٹس اطہر منلہ نے لکھا ہے, جو خط لکھا ہے, جیسے منصور بھی لگے ہوئے تھے میرے عرصے سے, لیکن کل جو جسٹس منلہ نے خط لکھا ہے اس میں صاف کہا ہے کہ بھائی بیرونی طاقت کا مداخلت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایسے سے جاری ہے, اور ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ ہم لوگ چائے کی پیالیوں کے اوپر بیٹھ کے تو اس کا ذکر کر دیتے ہیں, لیکن کوئی کھل کر سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو انہوں نے وارننگ اس قسم کی دی ہے کہ بھائی اس وقت ججز کو اکٹھے ہو کے یہ جو حملہ اس وقت کیا جا رہا ہے عدلیہ پر, اس کے لیے سامنے اٹھ جانا چاہیے, لیکن ابھی تک تو کوئی ایسے آثار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. 27ویں ترمیم مثالیں دی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا بھی عدالتی قتل ہوا, بے نظیر بھٹو, نواز شریف, مریم نواز, اور جو کچھ اب عمران خان کے ساتھ سے ہو رہا ہے یہ جو جبر کا جو تسلسل ہے اسی تسلسل کا حصہ ہے جس کا جو جبر سپریم کورٹ کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے بڑی طاقتوں کی طرف سے. بڑی طاقت سے مراد ان کی یہی ہے اسٹیبلشمنٹ ہے, اور ہم جو ہے اس سب کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک بہرحال لیکن دیکھیں اس کا ممکن ہے کہ کوئی 4 جج جو ہے اس کے خلاف اور اٹھ کھڑے ہوں, تو ان کا ایک کوشش ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے, اور ان کو پھر بٹھا دیا گیا اور ان کو احتساب کے چکر میں ڈال دیا گیا. جو بھی کوئی جج بولنا چاہتا ہے اس کو احتساب کے چکر میں ڈال کے تو اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے. تو اب ہمیں اس 27ویں ترمیم کو قبول نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں سب کو اکٹھا ہو کر اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا چاہیے. اب اٹھایا جاتا ہے یا نہیں اٹھایا جاتا ابھی تو چیف جسٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. خان صاحب, بھٹو شہید ہو گیا, وہ اپنا بے نظیر ہوگی, ہماری عدالتوں میں ہمارے یہ جو پارلیمنٹ جو مر گئے ان پہ روتے رہتے, جو زندہ ہیں ان کے متعلق تو کبھی بات نہیں سنی. زندہ سے مراد سیاسی لوگ ہیں یا عوام ہماری زندہ ہے, کبھی اس میں تو کوئی بات نہیں. وہ تو غربت افلاس کی زندگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, یہ اپنی پکنک بنا رہے ہیں, تو کبھی نہ سپریم کورٹ نے اس پہ لوگوں کی غربت دور کرنا تو عدالتوں کا کام نہیں ہے نا. عدالتوں کا کام تو انصاف دینا ہے. وہ جہاں تک انصاف کے لیے نیچے حالت اتنی بری ہے کہ بھائی کہتے ہیں شاید ہی کوئی ایسا فیصلہ ہے جو انصاف کی بنیاد پہ ہوتا ہو, اور نیچے کے سیشن جج تک تو اس قدر کہتے ہیں رشوت چلتی ہے کہ بھائی, اور جھوٹی بیان دینے, جھوٹی گواہیاں دینے, جھوٹے قرآن اٹھانے کا اب ایک ایسا کلچر وہاں پہ ڈیولپ ہو گیا کہ جس لیے نچلی سزا پر تو کہتے ہیں انصاف کا کوئی تصور ہی پاکستان میں اٹھ چکا ہے. تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک جو مقدمات پہنچتے ہیں ان کے اندر کہتے ہیں کہ بھائی کہیں نہ کہیں ان باتوں کا خیال کیا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے تو کوئی ایسا امکان موجود نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں ہائی کورٹ سے کہ وہاں پر چھوٹی چھوٹی معاملات کے اندر بھی جو ہے
मजहबी मामलात में इन्होंने, अदालतों ने जमानत नहीं दी और लोगों को सालों साल अंदर रखा गया। जो सानी केस था, मार्क सानी केस, उसी में देखें कि वो जो जुर्म, जिस जुर्म में अंदर रखा था, उसकी सजा जो है वो मुद्दत पूरी हो चुकी थी और उसकी जमानत तक नहीं हुई थी आज तक। तो इसलिए उस अदालतों के अंदर भी जो है वो सूरत हाल ऐसी उम्मीद अफजा नहीं है। लेकिन यह है कि जो अदालती कार्रवाई के अंदर हुकूमती मुदाखलत हो रही है, उसके खिलाफ इस वक्त जज बोल रहे हैं। तो या चंद जज जो है वो खड़े हुए हैं, तो अब कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये तो हालात पे डिपेंड करता है। खासा अभी आपने ये मुबारक सानी का जिक्र किया, पिछले दिनों एक खतून ने नार्वे से मेरे साथ प्रोग्राम किया और नार्वे के वहाँ पे बाकायदा तौर पर एक सेमिनार हुआ और बताया गया कि इस तरह के बेशुमार केस बने हुए हैं। नार्वे के लोगों को समझ आ गई, वो अपनी ज़बान में ये बातचीत कर रहे थे, हमारे लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही? जैसे हमारे मुल्क को समझाने वाले दो ही बंदे होते हैं, या रियासत का काम होती है या मेंबर ऑफ महराब जो है वहां से लोगों को गाइड किया जाता है, और दोनों तरफ ही जो है वो आपको पता ही है कि जो सूरत हाल में पेश है वहां पर, तो वो हर कोई अपनी अपनी फिक्र कर रहा है, अवाम की फिक्र नहीं कर रहा, जिस वजह से जो है ये शिकायत जो है वो आपको भी और हर शहरी को है। कल कराची से एक सोशल मीडिया पे खबर चलाई गई कि 295 298 सी जो है ये जी कादियानी लॉबी इसके पीछे और ये कवानीन ख़त्म करवाना चाहते हैं। लेकिन ये कवानीन है ही गैर ज़रूरी है, ये तो हर जो शरीफ शहरी है वो ख़त्म करवाना चाहता है। तो अब एक नया शोषण देखिए, अब जब इसमें सैकड़ों के अंदर दूसरे लोगों को फंसाया गया, बनाया, तो ये सही बात है कि इस केस की जो इनको तरतीब दिया गया था इन कवानीन को, उस वक्त ज्यादातर का मजहबी मुकदमा जो थे वो जमात अहमदिया के अफराद के खिलाफ थे। लेकिन अब जब इसका गलत इस्तेमाल शुरू हुआ है तो अहमदिया जमात के अफराद से कहीं ज्यादा सैकड़ों में जो केस जो है वो दूसरे लोगों के खिलाफ हो गया। तो अब जो है इस मामले में शोर पड़ा हुआ है, लेकिन इसको मामले को जो को अदालत ने अब तक इतना लटका दिया है, हालांकि इसका फैसला फौरी तौर पर होना चाहिए था, लेकिन अभी तक अदालत ने इन केसों को लटकाया हुआ है। जब तक कि अदालत के पास इख्तियार है, वो कह सकते हैं कि 298 सी है, 295 सी जो है 295 सी ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है या आज़ादी के खिलाफ है, इस किस्म की बात का। लेकिन अदालतें इन मामले में जो है वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। नहीं, अदालत खामोश है। आपको हमने कल के प्रोग्राम में बताया था कि सरकारी फी सर्विस में शामिल हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। उसके बाद भी अभी खान साहब ने बताया कि छोटी अदालत से लेकर बड़ी अदालत तक इंसाफ का जनाजा निकला हुआ। बड़ी अदालतें जो हैं वो ऊपर से जो ऑर्डर आता है उसके मुताबिक काम करती हैं, छोटी अदालतें नोटू बनाने के चक्कर में पड़ी हुई हैं, और जो रगड़ा गया वो बेचारा रगड़ा गया वहाँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोग जो है पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है और उस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि जो मैंने गोल्ड का सेट पहना हुआ है ये 1.5 करोड़ रुपए का है, ये मेरा लहंगा इतने का है। तस्वीर इन मोहतरमा की हम ऊपर लगाएंगे बोर्ड के ऊपर, और ये बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर है, लेकिन जो वो बातें कर रही हैं वहाँ से तो ऐसे महसूस हो रहा है कि इन्हें खुद भी किसी डॉक्टर की ज़रूरत है और कोई नफ्सियाती मसला है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरफ ये कह रही कि मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ, और दूसरी तरफ ये सोशल मीडिया पे आके बाकायदा तौर पर गोल्ड मैंने इतने तोले का पहना हुआ है और फिर इसकी कीमत ये है, मेरे लहंगे की कीमत ये है, ये बता रही। फिर इनको ये भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है कि लोग मेरे ऊपर क्यों इतने सवालात कर रहे हैं, और लोगों ने बेशुमार सवालात किए, कोई खुशी का इज़हार नहीं किया। वजह ये है कि जो इनकी हरकतें हैं वहाँ से पता तो चल रहा है कि ये कोई डॉक्टर भी नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में डॉक्टर बनते हैं उसी तरह ये भी कोई डॉक्टर शॉक्टर बनी हुई है। अगर इतना पढ़ने लिखने के बाद भी इंसान के अंदर शऊर नहीं आता और लोगों को इस तरह बताया जाए और मशहूरी की जाए कि हालांकि ये दूसरी शादी है,
پہلا بتا رہی ہے کہ شاید خامد جو تھا فوت ہو گیا، اور پھر نمائش بہت زیادہ، جو ان کے میاں صاحب ہے وہ بھی اسی طرح کے ادھر نکاح ہو رہا ہے، یا ادھر وہ مولانا طارق جمیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر یہ موبائل سے لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج ہمارا سسٹم جو پاکستان کا ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، وہاں پہ بے شمار غریب لوگ ہیں، امیر کم ہے، غریب زیادہ ہیں، مڈل کلاس بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے میاں نے آپ کو 1.5 کروڑ روپے کا یہ ہار یا جو بھی گولڈ شولڈ دے ہی دیا، اس میں یہ بتائیے کہ ان لوگوں کا کیا فائدہ ہے جن کو آپ بتا رہے ہیں، یا میڈیا کا کیا فائدہ ہے جو آ کے ان سے پوچھ رہے ہیں، اور فرمائشی پروگرام نظر آ رہا تھا، کہ ان لوگوں کا کیا فائدہ ہے؟ اگر تو کوئی فائدہ ہو تو پھر تو آپ بتائیں جی یہ 1.5 کروڑ کا ہے، یہ میں غریبوں کے نام کر رہی ہوں، میں پبلک کے نام کر رہی ہوں، میں یتیم بچیوں کو دوں گی، ان کی شادیاں ہوں گی، یا کسی ضرورت مند کے کام آئیں گی، کوئی بیمار ہوگا جس کو میڈیکل کی پرابلم ہوگی، میں اس کو یہ گولڈ جو ہے یہ بیچ کے پیسے دوں گی تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکے۔ اصل میں انسان جو اندر سے ہوتا ہے وہ باہر پر نکل آتا ہے کہ اس کے حالات کیا آتا ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج پاکستان میں جو سب سے بڑا پرابلم بنا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے پھر اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک چیز ذہن میں رکھے، لوگ بڑے وہاں پہ آگے شو مارتے ہیں، میرے پاس فلاں فون ہے، میرے پاس فلاں موبائل ہے، میرے پاس فلاں کار ہے، اور جب عام پبلک یہ دیکھتی ہے تو ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے لیے پاس کیوں نہیں ہے۔ جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے جذبات ہیں ان کو تکلیف دی جاتی ہے۔ یہ آج پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ لڑکیاں کھڑی ہیں دھندے کے لیے، کوئی 2,000 روپے مانگ رہی ہے، کوئی 500 مانگ رہی ہے، کوئی کہہ رہی مجھے لے جاتے ہیں 2 بندے اور وہاں پہ 6 ہوتے ہیں، اور کئی پیسے بھی نہیں دیتے اور ہمیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ خواہشات ہے کیونکہ ان کے اوپر کنٹرول نہیں کیا گیا، اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مشہوری کے لیے دوسروں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم کوئی جس طرح یہ زندگی لوگ گزارتے ہیں ہم کیوں نہیں گزارتے۔ آپ نے محسوس کیا کسی امیر آدمی سے سلام دعا غریب کی ہو جائے، وہ غریب کے لیے مصیبت بن جاتی، وہ اسی خوشی میں پاگل ہو جاتا ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب میں نے کرنا کیا ہے۔ یہ ہمارے جو یہ ہوئے تھے پاکستان کے فقیر امریکہ، ٹرمپ نے تھوڑا سا مکھن لگایا، اسی میں دماغ خراب ہو۔ میں سیدھی بات کر رہا ہوں، اب ٹرمپ کا کیا لینا دینا فقیروں کے ساتھ؟ بغیر مطلب کے تو نہیں کوئی اس نے ان کو وہاں پہ کوئی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹائم دیا۔ تو یہ پبلک کا بھی حال ہے، مثال دینی پڑتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح آ کے اسے اوچھا پانی یا جو مرضی کہہ لے، جو مرضی الفاظ لے لیں اس کے لیے، اور وہ اپنی طرف سے آپ بتا رہے ہوتے کہ شاید میں بہت بڑی اپنی طرف سے بڑا مارکا مارا جا رہا ہے، مگر اس سے جو پاکستانی معاشرے میں نقصان ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فضل ہے تو پردے میں حکمت عملی کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ شو بازی کرنی، اس کی مشہوری کرنی، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، کتنی بچیاں وہاں پہ بیٹھی ہوئی، 1.5 کروڑ بچیاں بیٹھی ہوئی جن کی شادی نہیں ہوئی، 40 سال 35 سال پتہ نہیں کتنی عمر ہو گئی، یہ ایج نہیں ہے ان کے پاس، غریب کے گھر میں کوئی رشتہ لے کے نہیں جاتا۔ کبھی اس پہ ان لوگوں نے کام کیا، کبھی اس طرف انہوں نے توجہ دی؟ اب یہ کہ جی وہاں پہ انسانی کوکی بنی ہے، چیلٹی بنی، ابھی بنی ہے تو کدھر ہے؟ پھر کیوں اس طرح کے حالات ہے پاکستان، کیوں اس طرح ہمارے لوگ زندگی گزارتے؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کسی کو زیادہ دیا ہوا کسی کو کم دیا ہوا، لیکن نمائش کرنی کوئی ضروری ہے اس میں ان چیزوں کے سخت خلاف ہوں۔ اور جو لوگ بھی اس طرح آ کے پھر وہ جو ہماری میڈیا ہے ان کو تو موقع چاہیے کہ چلو جی کوئی نہ کوئی ہماری ٹک ٹاک بنے گی یا جو بھی یوٹیوب پہ پروگرام بنے گے، کیونکہ سسٹم ہی ایسا بن چکا ہے۔ آپ نے دیکھا وہاں ہر وہ رسم رواج جو جس کا اسلام سے تعلق نہیں، جس کا ہمارے ملک غریب ملک سے تعلق نہیں، وہ وہاں پہ ہو رہی ہوتی۔ پیسے ہیں وہ پھینکے جاتے ہیں، ڈانس کروایا جاتا ہے،
پچھلے دنوں میرا ایک دوست ہے جرمنی میں، وہ کہتا ہے یار وہ میں پیسے بھیجے، وہ کہتا ہے بھائی کی شادی ہے، مجھے ضرورت ہے، قرضہ بھیجو۔ بعد میں پتہ چلا کہ جی اس میں سے 5 لاکھ روپیہ وہ جی پھینکنا تھا، ورنہ وہ علاقے میں عزت نہیں رہنی تھی۔ اس طرح ہم عزت بنا رہے ہیں، اس طرح اپنے آپ کو سمجھتے کہ وہ امیر لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم مقابلہ کریں۔ وجہ یہی ہے جو میں نے ابھی بتائی کہ اس محلے میں کسی نے 2 لاکھ پھینکے ہوں گے، انہوں نے کہا یہ شریکوں نے پھینکے ہوں گے، ان کے کسی رشتہ دار نے، انہوں نے کہا 5 لاکھ پھینکو، ہم نے آگے نمبر لے کے جائیں، بعد میں ساری چاہے جس سے قرضہ لیا اسے دے بھی نہ، مار ہی لے۔ تو یہ خواہشیں جو ہم نے اتنی بڑھا لی ہوئی ہیں، اس میں ان لوگوں کا بھی قصور ہے۔ ہمارے تو عقل نہیں ہے تو غربت افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں، سمجھ نہیں ہے، اور اسی بے سمجھی میں پھر ہم غلط کام، جرائم، ڈکیتی، چوری، آئے دن خواتین پکڑی ہوتی ہیں، کبھی فیصلہ آباد، کبھی لاہور، کبھی چناب نگر، کبھی کسی جگہ پہ، کبھی کسی جگہ پہ تصویریں چل رہی ہوتی ہے، یہ چور تھی، چور کپڑے اٹھا رہی ہے، کوئی زیور اٹھا رہی ہے، جو کسی کے قابو آ جائے، کوئی بچے اٹھا رہی ہے 500 1000 کے بیچنے کے لیے، کوئی اسی چکر میں پڑے ہوئے۔ اتنی بشرمی پاکستان میں پہنچ چکی ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگاتے، اور یہ خواہشوں کی وجہ سے، اور آپ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس باتیں ہیں، اور ہم باتوں سے ملک چلاتے ہیں، اور ملک کا جس طرح ہم نے حشر کیا وہ آپ سب کے سامنے۔ جو بات آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کو دولت خدا نے دے ہی دی ہے تو آپ اس سے نمائش نہ کریں، لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلیں۔ بہت سخت یہ ایک تو آپ گناہ بھی سمجھ سکتے ہیں اور بری بات ہے، اخلاقی طور پہ بری بات ہے، اور آپ کی بھی اوقات کا اس وقت ہی پتہ چلتا ہے۔ کسی نے اگر پہلے سونا دیکھا اور 1.5 کروڑ، وہ آگے بازار میں پہن کے تو وہ فوٹو نہیں کھنچانی شروع کر دیتا کہ یہ 1.5 کروڑ کا میرا سونا ہے اور لوگوں کو دکھاؤ۔ وہی بندہ کرتا ہے جس نے پہلی دفعہ دیکھا۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی میرا خیال ہے کہ شادی اگر کرنی تھی، اگر خوش قسمتی سے آپ کا دوسری دفعہ رشتہ ہو ہی گیا، وہاں پہ ویسے تو ہوتا ہی نہیں ہے پاکستان جیسے، تو ہاتھ ہولہ رکھو، اتنا بڑا طوفان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی پوری زندگی بخشی، وہ اتنا تکبر اور اتنا غرور کس چیز کا؟ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بیوہ ہو جائے، طلاق ہو جائے، اسے ٹھوکر لگتی ہے، اس کو عقل آ جاتی، مگر یہاں تو عقل کا بالکل ہی بیڑا گرک ہوا ہوا ہے۔ تو اپنے آپ کو سادگی میں، میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے زندگی گزارنی ہوتی ہے اور کوشش کرے کہ نمائش نہ کرے، کیونکہ یہ جو نمائش جو ہے، اس سے میں نے جو آپ کو چند برائیاں بتائی، ابھی تو اس میں 2 گھنٹے کا پروگرام ہم کر سکتے، لیکن آپ کو صرف اس طرف توجہ دلائی کہ خدا کا خوف کھائیں۔ اگر کوئی دولت آ ہی گئی ہے یا اس نے ہار پہنا ہی دیا تو میرا خیال ہے کہ عاجزی انکساری جو ہے اس سے کام لیں۔ نا جی، یہ چھوٹا سا میسج تھا، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ نا جی، آج کل یوٹیوب پہ ایک چینل چل رہا ہے، کافی پرانا ہے ویسے تو، نام لینے کی ضرورت نہیں، مگر روزانہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو دعوت اسلام دی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور جتنے بھی لوگ ہیں اس میں مجھے تو کوئی دوسرا نظر نہیں آیا جو یہ لوگ بتاتے ہیں، 10 20 30 جتنے بھی بتاتے ہیں، کبھی 70 بتا دیتے ہیں، کبھی 4 لوگ بتا دیتے ہیں، یہ جی پہلے احمدی تھے، ہم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور یہ مسلمان ہو، اور بڑے فخر کے ساتھ کہا جاتا ہے، اور یہ چینل مکمل طور پہ صرف اسی پہ کام کر رہا ہے، اور ان کے پاس کوئی اسلام کی بات نہیں ہے، اور ان کا مشن یہی ہے کہ جو احمدی ہیں ان کو مسلمان کیا جائے، ان کو کلمہ جو ہے وہ پڑھایا جائے۔ لیکن یہاں پہ کبھی انہوں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ پہلے آپ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی سوال کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اپنی طرف سے بڑا بڑھ چڑھ کر پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اور احمدیوں سے شروع ہوتا ہے، احمدیوں پہ ختم ہوتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جب ہم نے ان کا پتہ کیا کہ پتہ کرو بھی یہ 10 20
30-40 لوگ جو بھی یہ بتا رہے ہیں، کوئی 4-5 مجھے نظر آئے، زیادہ نہیں آئے، مگر جو تعداد یہ بتا رہے تھے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پتہ چلا جناب یہ پہلے بھی کوئی احمدی نہیں تھے، وہ پہلے بھی کوئی ایسے اچھے لوگوں میں شمار ان کا نہیں ہوتا تھا، اور پھر ایسے لوگوں کو مختلف لالچ دیے جاتے، مختلف طریقوں کے ساتھ انہیں پھر اپنے سسٹم میں لانے کے لیے آپ سب کو پتہ ہی ہے جس طرح کے حربے استعمال کیے جاتے، کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے بتانا بھی ہے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں اور رات دن اسی پر لگے ہوئے۔ لیکن یہاں پہ جو افسوسناک بات ہے، جو آپ کو میرا خیال پتہ ہی ہے، وہ یہ ہے کہ احمدی تبلیغ نہیں کر سکتے، احمدی کسی کو بھی دعوت اسلام نہیں دے سکتے، اور اگر وہ دیں گے تو ان کے اوپر جو بھی پاکستان کے قوانین ہیں وہ فوری طور پر حرکت بھی آ جاتی ہے، اور یہ اسی طرح ہی ہے کہ ایک طرفی میچ کھیلا جا رہا ہے، دوسری ٹیم کو اجازت نہیں مقابلہ کرنے کی، اور نہ وہ اس پہ کوئی تبصرہ کر سکتے پاکستان میں رہ کے، کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ان کے اوپر 295 یا 298 سی وہ لگے اور وہ جیل میں چلے گئے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اسی شرارت میں رہتے ہیں، اسی پہ ان کا رات دن وقت گزرتا ہے کہ کسی نہ کسی کو پریشان کریں۔ یہ کوئی انسانوں کی سہولت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، یا آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ شاید اسلام کی تبلیغ کے لیے ہم بیٹھے ہوئے، فتنہ فساد اور جھوٹ جو بھی ان کا پروگرام ہوتا ہے، میں ویسے دیکھتا تو نہیں، مگر کبھی غلطی سے نظر پڑ بھی جائے تو جھوٹ سے آغاز ہوتا ہے، تو جب ہم 1 منٹ بھی جھوٹ نہیں سنتے تو اسے بند کر دیتے ہیں کہ آگے بھی مکمل جھوٹ ہوگا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آغاز سے اس چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ اپنی طرف سے جس طرح میں نے بتایا کہ اسلام کے یہ مبلغ ہیں اور اس پر رات دن محنت کر کہیں سے احمدیوں کے کتابوں کے حوالے نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کہیں پہ ان حوالوں کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کرنا، ایک حصہ کسی جگہ سے لے لینا، ایک حصہ کسی جگہ سے لے لینا، پھر جو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ پہلے احمدی تھے اب مسلمان ہوئے ہیں، وہ ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں گمراہی کی زندگی گزار رہا تھا، میں یہ تھا میں وہ تھا، اب مجھے ہو چاہیے کہ اسلام کیا ہے، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ فراڈ کیسے کرنا ہے، جھوٹ کیسے بولنا ہے، لوگوں کو لوٹنا کیسے ہے، لوگوں کو بے وقوف کیسے بنانا ہے، لوگوں کا سکون کیسے تباہ کرنا ہے، ان چیزوں کا پہلے مجھے علم نہیں، لیکن آپ کے جس اسلام نے کی دعوت آپ نے دی، اس کے بعد مجھے پتہ چلا رشوت فراڈ جو چیزیں بتائی وہ پھر میرے علم میں اضافہ ہوا، وہ بھی پھر اسی ٹیم کا حصہ بن کے وہ بھی کہتا ہے ایسے میں بھی یہی کام کروں گا، میں بھی جھوٹ ہی بولوں گا، میں بھی لوگوں کو گمراہ کروں گا، میں کیونکہ بقول اس کے کہ میں پہلے احمدی رہا ہوں اور مجھے بہت سی چیزوں کا پتہ ہے، اور وہ پھر چیزوں کا اس کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، مگر وہ A to Z وہاں پہ جھوٹ اور بیکار باتیں ہوتی۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اسلام پاکستان میں نظر آتا ہے وہ کس سے چھپا ہوا ہے، کسی کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ واقعی وہ اسلام ہے تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر لے، اپنے حالات دیکھ کے، یا جہاں پہ جس محفل میں بیٹھ کر دوسروں کے حالات کو چھوڑو، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ اسلام ہے، کیا یہ اسلام ہے جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایک کام بھی اسلام کے مطابق نہیں ہوتا، کوئی ایسا کام بھی آپ کو نظر نہیں آئے وہاں پہ پاکستان میں، وہاں پہ آپ آزادی سے سانس نہیں لے سکتے، وہاں پہ آپ آزادی کے ساتھ کسی کو اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے، وہاں پہ آپ آزادی کے ساتھ آپ سب کو میرا خیال روزانہ ہم بتاتے رہتے، اتنا زبردست سسٹم دیا ہم نے کہ ہم اپنے ملک میں رہنا پسند نہیں کرتے، ہم کہتے کسی کا بھی ویزا لگ جائے ہم یہاں سے نکلیں، یہ حالت ہم نے اس ملک کی کر دی ہوئی ہے۔ کل ایک صاحب کا فون آیا تو وہ بات چیت ہو رہی تھی، کوئی دبئی کی ہو رہی تھی، کوئی اور ممالک تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو آپ کسی بھی مسلمان ملک میں دیکھ لیں، لیکن جس طرح آپ یورپ میں آزادی کی زندگی گزارتے ہیں اس طرح نہیں، اس طرح آپ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں قوانین کا احترام کر کے۔ تو وہ کہہ لگے یہ تو بات درست ہے، یہاں گھر چھوٹے ہیں، میں کہا گھر چھوٹے ہیں مگر اس چیز کا بھی آپ ذہن میں رکھیں
کہ ہمارے پاکستان ہے یا اسلامی ممالک ہے، ان کے گھر تو بڑے ہیں مگر دماغ چھوٹے، وہاں پہ ان کی سوچ چھوٹی ہے، اور ان کی سوچ جو ہے وہ آپ علم میں ہے کہ آج تک جتنے مسلمان ممالک ہیں آج بھی یورپ کے یا امریکہ کے غلام ہی ہیں، اور ان کے بغیر یہ چل نہیں سکتے۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ وہ صاحب لندن آئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا یہاں پہ ظاہر رہائش چھوٹی ہوتی ہے، گھر بار انگریزوں نے اسی حساب سے بنایا جس حساب سے چاہیے، ہماری طرح تو نہیں پاکستان میں، لیکن عقل ہماری دیکھ لیں، اس کا ہمارے کوئی لینا دینا نہیں۔ آس پاس ہی آج بھی دیکھ لیں مسلمان جو ہے یہ جو اسلام کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، اس سے بندہ پوچھے کہ کون سی ترقی اسلامی ممالک نے کی؟ کوئی نہیں۔ آج بھی آپ یورپین یا امریکن یا جن ملک کے آپ بڑے خلاف ہے اس کے محتاج ہیں، ان کی چیزیں آپ استعمال کریں، ویسے آپ ان سب کے خلاف۔ لیکن یہاں پہ جو بات بتانے والی کہ آپ اپنے مذہب کی دعوت دے سکتے، یورپ میں بڑی تعداد میں احمدی رہتے ہیں، امریکہ میں بھی رہتے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی رہتے ہیں، یہاں آپ کو یہ پابندی نہیں ہے، آپ کھلے عام جا کے کسی کو دعوت اسلام دے سکتے۔ یہاں پہ آپ کو یہ قوانین کا سامنا نہیں کہ آپ غیر مسلم ہے یا آپ کون ہے یا آپ کو جیل بھیج دیا جائے گا یا کوئی 295 298 یہ چیزیں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں لوگ رہنا پسند نہیں کرتے، وہاں سے نکلنا چاہتے، جب وہ یہاں پہ آتے یہاں کی آب و ہوا دیکھتی ہے، یہاں کے رہن سہن دیکھتے ہیں، یہاں آزادی کی زندگی۔ اب آزادی کی زندگی میں آپ نے خود فیصلہ کرنا کہ کون سے راستے پہ جانا ہے، تمام راستے موجود ہوتے، کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ صرف پاکستان میں شاید کوئی ایسے گناہ کے راستے موجود نہیں، تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر لے، کسی دن کو یا رات کو لاہور اسلام آباد کسی بھی جگہ نکل جائے تو آپ کو سارے حالات وہاں پہ پتہ چل جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وہ حالات جاننے کی کوشش کریں، آپ کو سب سامنے آ جائے گا کہ یہ جو قول ہم نے، اگر اتنا آپ مجھے بتائیے، یہ جو احمدیوں کو بتاتا ہے کہ میں نے مسلمان کر لیا، پہلے وہ جو مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں ان کو تو آپ تک آج تک آپ انسان نہیں بنا سکے، نہ خود بن سکے، نہ ان کو خود آپ نے کبھی اس طرف دیکھا وہ ان میں کوئی حالت ہے مسلمانوں بنے۔ ہر چیز میں ہم نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا جھوٹ کا سہارا لینا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یہ تبلیغی جماعت ہے یا یہ چینل پہ بیٹھا اپنے سیاستدان جج جو مرضی دیکھ، لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں جو ترقی یافتہ ممالک وہ اسلام کے نعرے تو نہیں لگاتے مگر انسانی حقوق کا خیال ہے وہاں پہ کم از کم۔ ٹھیک ہے، بڑی طاقتیں ہیں، گورنمنٹ کے اپنے مسائل مختلف ممالک کے ساتھ ہوتے ہیں، اب عوام کو تو اپنے حقوق کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ کسی طرح ہمارے حقوق جو ہے وہ پورے ہونے چاہیے، ہمیں ہر چیز میں روٹی کپڑا اور مکان ملنا چاہیے، میڈیکل ملنا چاہیے، تو یہ چیزیں انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ تو جناب میں ایسے تمام لوگوں کو یہ کہوں گا کہ احمدیوں کو ابھی رہنے دیں، بڑا ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ یہ دوسرے لوگوں کو لے کے آئے ٹی وی پہ، عام پبلک کو لے کے آئے، ان کے پاس جائیں، خود ان سے ذرا اسلامی سوال کریں، اسے پوچھے صبح سے شام تک آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کون سی اسلام کی خدمت کی، کون سا اسلام کے مطابق کو کام کیا۔ ہوتا تو یہ ہے کہ جب آپ پہلے اپنے لوگوں کی تربیت کریں تو کسی کو دعوت دیں، اور دوسری طرف پھر ایسے قوانین بھی ختم کریں تاکہ یہ احمدی جا کے بھی اپنی تبلیغ کر سکے اور لوگوں کو بتا سکے کہ حقیقی اسلام کیا ہے۔ میں وکالت نہیں کر رہا کسی، لیکن میچ برابر کا ہونا چاہیے، یہ بڑا ایک اہم ضروری ہے۔ تو جناب یہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے اور پھر یہ سمجھتے ہیں چینل بڑا چل رہا، وہ بھی احمدی دیکھتے ہیں، چینل کوئی نہیں چلتا، شاید اسی وجہ سے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں کہ چلو اس سے کوئی ہماری انکم وغیرہ ہوگی، کوئی پیسہ پوسا آئے گا، تو پھر بھی آپ احمدیوں کے اوپر پروگرام کر کے پیسے بنا رہے اور احمدی دیکھ رہے ہیں، آپ کے لوگ تو پھر بھی نہیں دیکھ رہے کیونکہ ان کو دلچسپی نہیں، ان کو تو آپ نے گمراہ کیا ہو۔ تو پہلے خود آپ اسلام سیکھیں گے تو کسی کو بتائیں گے، جب آپ کو ہی نہیں پتا تو کسی کو کیسے بتائیں گے؟ میں شرم کا مقام ہے کہ نام جھوٹ بولا کریں، مگر میرے کہنے سے فرق تو نہیں پڑتا، لیکن ہم بھی آپ کو بتاتے رہیں گے کہاں کہاں یہ لوگ جو ہیں جھوٹ بولتے، کوئی بھی ہو، جو غلط ہے غلط ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور